बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिस तरह ईरान और अमेरिका पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, और जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो इशू है। इन सारी जो टॉपिक्स हैं इन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो अमेरिका ईरान पीस एग्रीमेंट जुमे के दिन साइन होने जा रहा है, किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान ने इसमें बहुत अपना अच्छा रोल प्ले किया है और बहुत हाई लेवल की जो सफारतकारी पाकिस्तान का जो एक इम्पैक्ट बना है दुनिया के सामने, वो एक नज़र आ रहा है हमें। तो किस तरह इस सारे सिचुएशन, सारे सिनेरियो को देखते हैं, और इसमें जो पाकिस्तान के लिए, इस पे पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की जो सफारती सतह पे, इस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी के दिन हैं। और ये जो ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, इसमें पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है सालिसी का और इस जंग को रुकवाने का और अमन को दोबारा बहाल करने के लिए, ये पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है। और ये वो दर्जनों ममालिक ने पाकिस्तान की खुले लफ्ज़ों में तारीफ़ की है, पाकिस्तान के सिफारती किरदार की और पाकिस्तान की मुस्तकिल मिजाजी की इस काम के लिए। मुश्किल मरहले भी आए, अमन कायम हुआ, सीज़ फायर हुआ, फिर उसकी वायलेशंस हुई, हमले शुरू फिर हो गए वायलेशंस थे। हुई, बिल्कुल। फिर साजिशें हुई कि ये ना हो। और इन साजिशों में पेश हमारे मेहरबान भारत वाले भी थे, इसराइल तो है ही, और अफ़गानिस्तान ने भी मुखालफत ही की। तो इस किस्म में, और इस सारी दौड़ में फिर यूएई भी शामिल हो गया। यूएई भी इसराइल के साथ उनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मानते हैं इसराइल को। पाकिस्तान तो उसको मानता ही नहीं है, पाकिस्तान ने तस्लीम ही नहीं किया इसराइल को, ना कभी करेगा जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। तो ये जो अमेरिका और ईरान की जो जंग बंदी हुई, सीज़ फायर पहले हुआ और वो तमाम साजिशों के बावजूद कायम रहा, और वो कायम पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से रहा। हमने देखा कि कभी हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ जा रहे हैं, कभी हमारे नायब वज़ीर आज़म जा रहे हैं, कभी हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जा रहे हैं वहाँ पर, आसिम मुनीर साहब। तो ये जो पाकिस्तान की जो मुस्तकिल मिजाजी थी, तमाम ख़तरों के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद आखिर पाकिस्तान को कामयाबी दिखा दी अल्लाह ताला ने। और वो ऐसी कामयाबी है जो पाकिस्तान की तारीख़ में सफारती सतह पर, मेरा ख़्याल है इससे बड़ी कामयाबी का ज़िक्र नहीं है हमारी तारीख़ में। और इतनी तारीफ़ हमारे सफारतकारों की पूरी दुनिया में हुई नहीं है आज तक। और इस तारीफ़ के ज़रिए पाकिस्तान की कौम को बड़ी खुशी मिली है। पूरी कौम मुबारकबाद देनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी जो क़यादत है इस वक्त, सिविल और मिलिट्री क़यादत और हमारे सियासतदान, ये सब एक जगह पर मुत्तहिद हैं, एक पेज पर हैं। और इस सफारतकारी की पुष्टपनाही हमारी पूरी पार्लियामेंट और असेंबली और सेनेट ने की है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। सब ने अपना एक कंट्रीब्यूट। अब इसका इम्पैक्ट आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान पे क्या होगा, मैं देखता हूँ कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे सियासी इस्तेहकाम पे होगा। सही। दूसरा, इसका इम्पैक्ट हमारी मईशत पे होगा, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद जो जंग बंदी है और हमारा कौमी इत्तेहाद वो अपनी जगह पे कायम रहता है, और ये जंग बंदी जो है ये मुस्तकिल अमन में तब्दील हो जाती है, तो पाकिस्तानी मईशत के लिए वो तमाम राहें खुल जाएंगी जो अब तक मसदूद थीं। हम ईरान से तेल ख़रीद सकेंगे, हम इराक से, कुवैत से और उससे कतर से भी गैस मंगा सकेंगे। हम ईरान के साथ जो हमारी पाइपलाइन चल रही थी वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। हमारी ईरान के साथ तजारत जो है वो खुल जाएगी। और जो ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई थी, और जो सैंक्शंस ईरान से तजारत करने वाले तमाम दुनिया के ममालिक पर थीं कि उसके साथ कोई तजारत नहीं करेगा, वो हट जाएं तो हमारी तो मईशत जो है वो वाकई उसको पर लग जाएंगे, और उससे हम गवादर को फुल्ली ऑपरेट कर लेंगे, फुल्ली ऑपरेशनल कर लेंगे।
اللہ کے فضل سے اب گوادر پورٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ بڑے جہازوں کو ان کو برتھ کرا سکے جی اور ان کو ویلکم کر سکے اور ان کے ذریعے جو ہے مال کی جو ترسیل ہے وہ وسطی ایشیا تک جا سکے. تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز جو ہیں، مواقع جو ہیں معاشی ترقی کے، وہ کھل رہے ہیں. تو بالکل وہ جو بڑے بڑے سیاستدانوں کے، ارسطو کے، پلیٹو کے قول ہیں کہ سیاسی استحکام ہو تو معاشی ترقی ہو سکتی ہے، امن و امان قائم ہو تو معاشی ترقی ہو تو اس سکتی ہے. ساری معاشی ترقی جو لنک کرتی ہے وہ سیاسی استحکام اور امن و امان سے لنک کرتی ہے، اور جو اوبیسی بات ہے کہ ہماری آرمی کے ذریعے ہی ممکن ہے، جنہوں نے اپنا ایک بہت اچھا رول پلے کیا اس ساری سچویشن میں، ساری سینیریو میں، اور پاکستان کو اس لیول پہ پاکستان کا نام روشن کیا. 2025 کی اگر میں بات کروں، بھارت کے ساتھ جو ہمارا ہوا تھا معاملہ اور جو مارکہ حق میں ہم نے کامیابی حاصل کی، اور اس میں بھی پاکستان نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ ہم نے پاور ہونے کے باوجود پاکستان نے جو حوصلہ اور صبر دکھایا وہ پوری دنیا اس کی معترف ہے. اور یہ جو فوجی کامیابی تھی ہماری، اس کامیابی نے ہمارا امیج پوری دنیا میں بلند کر دیا، خاص طور پہ اسلامی ممالک کے اندر. بالکل ایسے وہ اسلامی ممالک جو کبھی ہم کو غریب سمجھ کے مسکین کہا کرتے تھے، وہ اب پورے ہال سے پار کر کے آتے ہیں. پاکستانی افسر کو دیکھ لیں، پاکستانی وزیر کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے اور گلے ملنے اور فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ پاکستان کے لیے بڑی اچھے دن ہیں، اور پاکستان کی جو قیادت ہے ان کو اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے اب وہاں غربت دور ہونی چاہیے. اور یہ جو معاشی ترقی کے راہیں کھلی ہیں، ان سے عوام کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ پہنچے گا. ہماری ڈیفنس انڈسٹری پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی، ہمارا JF-17 مشہور ہو گیا، ہمارے میزائل مشہور ہو گئے، ہمارے ٹینکس اور ہماری توپیں جو ہم بنا رہے ہیں وہ مشہور ہو گئیں. پوری دنیا ہم سے ہتھیار خریدنا چاہتی ہے، خاص طور پہ مسلمان دنیا. تو ڈیفنس انڈسٹری کے لیے تو بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری سول انڈسٹری کو بھی قدم ملا کے آگے آنا چاہیے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ IT کے میدان میں حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے ایک ہمت، ایک جذبہ، ایک حوصلہ جو ہماری فوج میں ہے وہ چاہیے، کیونکہ بھارت کو کمپیئر کریں ہم تو ان کا ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اس کے باوجود یہ ہماری حکمت عملی اور ہمارا جو عزم، حوصلہ اور ہمارا پختہ ایمان، وہ اس چیز کا ہمیں اس کا پھل ملا ہے. تو جس سے تو بالکل بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور یہ چیز ان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم سے پنگا نہیں لینا. جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو انڈو کر سکتی ہے. تو یہ چیز تو ان کو سمجھنی چاہیے. امریکہ اور ایران کا جو یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کی ثالثی میں، وہ ایک جو چیز پر متفق ہوئے ہیں وہ ایک فریم ورک ہے جس میں اگلے 60 دن میں مزید کام ہوگا. تو لہٰذا کیا ہم اس کو امن معاہدہ کہہ سکتے ہیں پراپر؟ دیکھیے ابھی تو یہ میمورینڈم آف ایگریمنٹ کی سٹیج پر ہے، اور فارمل ایگریمنٹ جو ہے وہ 19 تاریخ کو ہونا ہے جنیوا کے اندر، اور اس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے. اگرچہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہوا، بہت ساری وجوہ ہیں اس کی، لیکن اب وہ جنیوا کے اندر ہو رہا ہے پاکستان کی میزبانی میں. اور جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، کیا چائنا، کیا روس، کیا جاپان، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، آسٹریلیا، سب معترف ہیں، سب نے پاکستان کی تعریف کی ہے. اور پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر میرا خیال ہے اور کسی ملک کی سفارتکاری کو اتنا سراہا نہیں جا رہا، اتنی تحسین نہیں مل رہی جتنی پاکستان کو ملی ہے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر، اور اس مہربانی سے فائدہ اٹھا کر اس کامیابی کو ہمیں مستقل بنانا چاہیے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان وسائل کو اب پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور جب یہ معاشی ترقی ہوتی ہے، کوئی بھی ملک جب معاشی ترقی حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی جو عسکری طاقت ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے. آبادی ہماری بہت زیادہ ہے، آبادی بڑھ بھی بہت رہی ہے، لیکن ایک بات ہے، چائنا نے یہ ثابت کیا کہ اگر آبادی ڈسپلنڈ اور لا ابائڈنگ ہو جائے تو وہ ایک ایسٹ ہے، اور اگر آبادی جو ہے وہ ان ڈسپلنڈ اور شرپسند ایکٹیویٹیز میں پڑ جائے
تو وہ پھر ایک لائبلٹی ہے. ہم نے اپنی آبادی کو لا ابائڈنگ اور ڈسپلن کرنا ہے، اور اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ، کیونکہ نوجوان ہماری آبادی کا تقریباً 64% ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو اگر اس فورس کو ہم ڈسپلن کر لیں، ان کو صحیح رستے پہ لگا دیں، ان کو معاشی ترقی کے اندر کلیدی کردار دے دیں، تو ہماری ترقی کی راہیں جو ہیں وہ غیر محدود ہوں گی. ہماری منازل جو ہیں وہ بہت اونچی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم ان کو پا بھی سکیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ ملک میں امن و امان رکھیں اور اپنی آبادی کو ڈسپلن رکھیں. صحیح. امریکہ اور ایران کے درمیان جو اعتماد کا بحران ہے وہ بہت برسوں پرانا ہے، تو ایسے میں کیا یہ معاہدہ آپ کو لگتا ہے کہ دیر پا ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر یہ صرف وقتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ دونوں سائڈوں سے جو بھی یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ جنگ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد سیز فائر ہو جاتا تھا اور پھر دونوں جانب سے حملے شروع ہو جاتے تھے، تو دونوں ایران کی بھی اپنی وہ ایسا کیپیسٹی تو نہیں تھی کہ وہ اس کو مزید زیادہ دیر تک اس پہ ریزسٹ کر سکتا تھا. تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی جگہ پہ آ کے رکنا ہی تھا. آگے اگر میں امریکہ کی بات کروں تو وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو وہ ایک پریشر بھی تھا ٹرمپ کے اوپر بھی، اوپر سے اسرائیل کا، تو وہ یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں اتنے عرصے سے، اتنے سالوں پرانے کلیشز دو ملکوں کے درمیان چل رہے ہوں، تو یہ ایک لانگ ٹرم پیس ایگریمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ تو چلے گا؟ جی دیکھیے، ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام بھی ہوگا. جو فائنل ایگریمنٹ ہوگا اس کی توثیق سیکیورٹی کونسل کرے گی. ٹھیک. اور جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو خیالات تھے امریکہ کے شروع میں، جو ان کی امیدیں تھیں اور جو ان کے ارادے تھے، تہذیب مٹا دینے کی بات ہوئی، اور شروع میں دشنام درازی بھی کر دی. امریکہ صدر نے کہہ دیا کہ فوراً اس کو ابنائے ہرمز کو کھول دو، اور غلط الفاظ استعمال کیے. غصہ اتنا تھا اور غرور اتنا تھا. لیکن ایران نے 114 دن دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت کے سامنے ابنائے ہرمز کو بند کر کے دکھا دیا. اور اس کے بعد ایران سے معاہدہ بھی ہو رہا ہے، اور جو آپ کہہ لیں ان پرنسپل ایم او یو تو ہو چکا ہے. جی. اب فارمل سگنیچر جو ہیں وہ جنیوا میں ہونے ہیں. تو امریکہ نے یہ سیکھ لیا کہ تہذیبیں نہیں مٹائی جا سکتی. امریکہ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دے کر اور وہاں بغاوت کو انکریج کرنا ایک غلط کام ہے، جو ایرانی قوم نے ثابت کر دیا کہ وہ نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ میسیجز اور ٹویٹس صدر ٹرمپ کی موجود ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ مدد آ رہی ہے آپ کے لیے، آپ قبضہ کر لیں، آپ حکومت گرا دیں، آپ اپنی حکومت بنا لیں، اور جو بھی سزائیں دے رہے ہیں ان کو ختم کر دیں. تو وہ نہیں ہو سکا. اگرچہ ایران کے اندر جاسوس موجود تھے، اور جو ایران کی لیڈرشپ جس طرح اس کو اسیسینیٹ کیا گیا ان جاسوسوں کی مدد سے کیا گیا، اور بڑی سخت بمباری کی گئی، اور پھر اعلان کیے گئے کہ ہم نے بالکل نیوکلیر پاور ختم کر دی ہے. اور اب یہ معاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے جو نیوکلیر ایسٹس تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. اور اب ایران نے پھر کہا ہے کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے، ہم نیوکلیر طاقت کا جارحانہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہم NPT پہ پابند ہیں اور ہم بم نہیں بنائیں گے. لیکن اس کے لیے نیگوشیشنز ہوں گی، اور جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی اتھارٹی ایجنسی کے انسپیکشن میں ہوگا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ معاہدہ مستقل ہوگا یا نہیں. امریکہ کے اب مفاد میں یہ ہے کہ یہ معاہدہ مستقل ہو. انہوں نے سیکھ لیا، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا. اسرائیل نے بھی یہ دیکھ لیا کہ امریکہ اس کی ایک حد تک بات مانے گا. شروع میں بہت دعویٰ تھا کہ لبنان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اب جو ایم او یو ہوا ہے اس کے اندر تو واضح لکھا ہوا ہے کہ جنگ بندی لبنان میں بھی ہوگی، اور اسرائیل جو ہے اس کے حملے بند ہوں گے. اگرچہ اسرائیل اس کے خلاف ابھی بھی سرکشی کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اوپر سلامتی کونسل کی مہر لگ جائے گی تو پھر اسرائیل بھی پابند ہو جائے گا. اس کی تمام حرکتیں جو لبنان میں وہ کرے گا وہ ایلیگل اللیجیٹیمیٹ قرار پائیں گی، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی مخالفت قرار پائیں گی. تو اس لیے مجھے یہ امید ہے
میرے خیال میں یہ معاہدہ جو ہے یہ مستقل ہوگا، دیرپا ہوگا، اور اس سے مشرق وسطیٰ میں اور جنوبی ایشیا میں اور وسطی ایشیا کے اندر جو ہے امن و امان اور ترقی کی اور استحکام کی بہت بڑی امید ہے، اور انشاءاللہ یہ امیدیں پوری ہوں گی۔ صحیح۔ پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے دونوں فریقوں کو ایک میز پر اکٹھا کیا اور مذاکرات کی میز پر لانے میں انہوں نے اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کا کردار ہے یہ صرف رابطہ کاری تک محدود تھا، یا پھر پاکستان نے کسی حد تک مذاکراتی مسودہ جو تیار ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان کا کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ مانی گئی ہے؟ جی بالکل، جو مذاکراتی مسودہ ہے جو بار بار امریکہ کے لیڈرز کے ساتھ اور بار بار ایران کے لیڈرز کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے پاکستانیوں کی، اس میں جنرل عاصم منیر بھی گئے ہیں، اس میں ہمارے وزیر داخلہ بھی گئے ہیں اور وزیر اعظم بھی گئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے وفود پاکستان آئے ہیں۔ تو یہ جو ڈرافٹ تھا یہ پاکستان کی مدد کے ساتھ بنا، اور اس کے اندر جو اعتراضات تھے وہ پاکستان کی مدد کے ساتھ دور ہوئے، اور پاکستان کی اس وجہ سے حیثیت جو ہے وہ ابھی پورے علاقے کے اندر کلیدی حیثیت کے حامل ہیں ہم، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، الحمدللہ۔ اور پاکستان کی جو عسکری صلاحیت ہے وہ نے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ 2025 میں ہم نے پوری دنیا کو دکھا دی، جو 7 سے 10 مئی تک 4 دن کی لڑائی تھی وہ ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا۔ اس سے جو مسلم ممالک کے اندر مایوسی کے بادل تھے وہ چھٹ گئے، ان کو نظر آیا کہ ہم میں بھی ایک اتنی طاقتور قوم موجود ہے جو اپنی معیشت کی زبوں حالی کے باوجود اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ بھارت جیسی مملکت کو، بھارت جیسے بڑے ملک کو، ایک بڑی معیشت کو شکست فاش دے سکیں، اور اتنی جو سخت قسم کی شکست ہو کہ وہ امریکہ سے مدد مانگنے پہ مجبور ہو جائے اور صلح کرنے پر ہی اپنی عافیت سمجھے۔ تو یہ ایک پاکستان کی حیثیت اس معاہدے کی وجہ سے، ہماری 2025 کی کامیابی کی وجہ سے، ہماری ڈیفنس پروڈکشن کی وجہ سے، اور ہمارے اسٹریٹجک میڈیٹری رول کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے، اور اس سے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیں پوری کوشش رکھنی چاہیے اس وقت قوم کو اس کامیابی کو مستقل بنانے کے لیے ہمارا اندرونی اتحاد بہت ضروری ہے، اور ہمارے اندرونی اتحاد پر جو حملہ آور قوتیں ہیں وہ ہم سب کو ادراک ہے کہ وہ کون ہیں۔ بالکل ایسے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اور سائڈوں پہ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اور دشمن پاکستان بیٹھے ان ہوئے کے ہیں، سائڈوں پہ گھرا اور ہوا ہے۔ دشمن جو ہے وہ آپ کہیں کہ بحیرہ روم کے ساحل پہ بھی بیٹھا ہے، اور وہ ہمارا سورن اینیمی جس کو کہتے ہیں نا، انہیں قسم کھائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ دشمنی کی، اور وہ اعلان کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ پاکستان ہے، ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے۔ اور پاکستان کی عسکری حیثیت اس حد تک ہے کہ امریکہ کے وزراء نے بھی جو ٹرمپ کو بریفنگ دی، امریکہ کے صدر کو، اس میں پاکستان کو ایک خطرہ دکھایا کہ یہ بھی ہے۔ تو ہماری سفارتی کامیابی جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ خطرہ ہونے کے باوجود ہمیں امریکہ کی دوستی میسر ہے، نہ صرف دوستی میسر ہے بلکہ امریکہ کی بار بار تعریف میسر ہے، اور تھکتے نہیں۔ وہ صدر جو کسی بھی ملک کے سربراہ کو کھڑے کھڑے اور ٹویٹ کر کے اس کو وہ ورڈز یوز کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اسرائیل کے ساتھ کل کو اس کی دوستی تھی، آج ان کے لیے کون سے نیتن یاہو کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور مودی کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی یہ G7 کے اجلاس میں جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس نے اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی ہے۔ تو اس ایسی سچویشن میں، اور جب ایک سپر پاور کا صدر کسی ملک کا آپ کے بار بار آپ کے سربراہان کے لیے وہ الفاظ کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور بڑے گریٹ آدمی ہیں، اور اس طرح کے ورڈ ایک بہت بڑی چیز اور بہت گریٹ بڑی سولجر، گریٹ جنرل، گریٹ فیلڈ مارشل اینڈ گریٹ پرائم منسٹر، گریٹ پولیٹیکل لیڈر۔ تو یہ جو تعریف کے ڈونگرے ہیں پاکستان میں جو برسائے جا رہے ہیں، یہ بلا وجہ تو نہیں ہے، اس میں کچھ پاکستان کے بھی کمال ہے نا، اور وہ کمال سفارتی سطح پہ بھی ہے، وہ کمال فوجی سطح پہ بھی ہے، اور وہ کمال اپنی ڈٹرمنیشن پہ بھی ہے پاکستان کی
کہ تمام مشکلات کے باوجود پاکستان مشکلات پہ قابو پا لیتا ہے. ڈیفالٹ ہونے کی حد تک آ گئے, پوری دنیا میں باتیں پھیل گئیں, سری لنکا کی مثالیں دینے لگ پڑے, لیکن پھر ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. تو ہمارے سسٹم میں کچھ اچھے پوائنٹس بھی ہیں. ہم ہر وقت تنقید پہ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوا, بالکل تباہی ہو گئی, پاکستان کی سول سروس خراب ہے, پاکستان کی ملٹری فورسز جو ہیں وہ ایمبیشس ہیں, پالیٹکس میں حصہ لیتی ہیں, یہ سب تنقید ہوتی رہی. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی قوم کا پوٹینشیل کیا ہے. امن و امان ہو جائے, آپ متحد رہیں, اور آپ کے سامنے جو مواقع کھل رہے ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا لیں, تو آپ دنیا کی پہلی 2-3 معیشتوں میں آپ کا چلے جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی. یہ بالکل نیچرل ہے. آپ کے پاس بے تحاشا ٹیلنٹ ہے. ہمارا برین ڈرین بھی بہت ہوتا ہے, ہماری آبادی بھی بہت ہر سال زیادہ بڑھ رہی ہے رائٹ, برین ڈرین کی. لیکن یہ جو برین ڈرین ہے یہ بھی ہمارے لیے اکنامک ویلیو رکھتا ہے. ہمیں جو باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں وہ اچھی خاصی ہیں. تو اگر ہم سارے اپنے اچھے پوائنٹس کو یوز کریں, اور جو ہم پہ تنقید ہوتی ہے اس کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کریں, اور ان فالٹس کو دور کرنے کی کوشش کریں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کی تعبیر بن جائیں انشاءاللہ, اقبال کے خواب کی تعبیر بن جائیں انشاءاللہ. صحیح. لیاقت صاحب, آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا, اب ہم تھوڑا سا آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. 12 سیٹیں جو ہیں آج کل تنازع کا شکار بنی ہوئی ہیں. تو عوامی ایکشن کمیٹی مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہی ہے, جبکہ کشمیر کاز کے لیے ہجرت کرنے والوں کو اگر نمائندگی دینا یہ تو ایک تسلیم شدہ اصول نہیں ہے. دیکھیے, یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ کشمیر کے آئین کے مطابق ان کی پارلیمنٹ کی منظوری سے یہ بنی ہوئی ہیں, اور اگر اس معاملے میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ کشمیر کی اسمبلی ہی کر سکتی ہے آئینی ترمیم کے ذریعے. ان 12 نشستوں کو ختم کرنے کے لیے ہلڑ بازی, دھرنے اور جلوس بازی کی جائے, تخریب کاری کی جائے, امن و امان کو برباد کیا جائے, اور اس طرح گورنمنٹ کو دباؤ میں لا کر ان کو ختم کرانا جو ہے وہ آئینی رستہ نہیں ہے. اور یہ جو سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دشمن کی ایما پہ ہو رہا ہے, پاکستان کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور کشمیریوں کے اندر پاکستان کے خلاف نفرت اور کدورت پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حربہ ہے, اور یہ دشمن کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے. اجیت ڈووال کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے, بھارت کے وزراء کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں, اور جو کشمیریوں کو ہتھیار مل رہے ہیں ان کے اس جو تخریب کاری کرنے والے لوگوں کو, دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو, وہ ہتھیار بھی وہیں سے آ رہے ہیں, ان کو فنڈز بھی وہیں سے مل رہے ہیں. تو پاکستان انشاءاللہ, دیکھیے پاکستان بڑا جو ہے مضبوط ملک ہے. تمام سازشوں کے باوجود, تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود ہم نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی. بھارت کی بار بار کوششوں کے باوجود ہم قائم ہیں اپنی جگہ پر, اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو ڈبو دیا خلیج بنگال میں, خلیج بنگال ہی سے وہ نکل آیا ہے, اور خلیج بنگال میں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے, اور بھارت کا منہ چڑھا رہا ہے, اور بھارت کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اب کہ وہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچائے. تو اس لیے اس نے یہ تخریب کاری شروع کروائی, اور ان کو یہ شرپسندوں کو یہ تحریک دی کہ وہ یہاں پر ایک تخریب کاری کریں, دہشت گردی کریں, اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں, اور مختلف قسم کے خیالات دیے کہ ہم سے یہ زیادتی ہو رہی ہے, ہم سے وہ زیادتی ہو گئی. دیکھیے, یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں ہم نیگیٹیوٹی کو فروغ دیتے ہیں وہاں ہم پازیٹیو آسپیکٹس بھی دیکھیں. ہماری ایک قوم کی حیثیت سے سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو پھیلانے میں بڑی بخل سے کام لیتے ہیں, بڑے بخل سے. ہم کو جا کر نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے اور نیگیٹیوٹی پھیلا کر سستی شہرت حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے ہمیں. ہم جا کے کہتے ہیں احساس محرومی ہے, بڑی زیادتیاں ہوئیں.
ہم یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ 1947 میں کیا حالات تھے، آپ کس حال میں تھے، آپ کے پاس کیا وسائل تھے، کتنے یونیورسٹیاں، کتنے اسکول، کتنے کالجز، کتنے ہسپتال، کتنے ٹیچنگ ہاسپٹل، کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیاں تھیں. ہم نیگیٹیوٹی کو فروغ دیتے ہیں، یہ بہت اور بڑی اپنی کمزوری پارٹی ہے. کی جسٹ اچیومنٹ بتاتے ہیں، رائٹ اوور آل آپ نہیں بتاتے کہ تب سے لے کے اب تک کیا اچیومنٹ ہوئی ہیں رائٹ. اور کیا آپ ہم نے نے کبھی کیا. سنا کسی منسٹر کو، کسی بڑے سیاسی لیڈر کو بلوچستان میں جا کے یہ کہتے ہوئے کہ تم کو یہ ملا ہے، اور پاکستان سے ملا. اور پاکستان سے ملا ہے، اور پاکستان کی 79 ایئر سے کوٹا سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں، جو شروع تو ہم نے کہا تھا کہ 10 سال کے لیے ہوگا، پھر اس کو ایکسٹینشنیں دے دیں اور اس کو ایکسٹینشنیں دیتے چلے جا رہے ہیں. اور جو کوٹا سسٹم کے بینیفیشریز ہیں ان کو کبھی ہم احساس نہیں دلواتے کہ کتنا بڑا فیور ہے تمہارے پاس، کتنی بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ کو میرٹ کے اوپر داخلہ نہیں ملتا لیکن آپ کو اپنے کوٹے کی وجہ سے داخلے مل جاتے ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں، آپ کو کنسیشنز ہیں. کشمیر میں جو عام پاکستانی بجلی کا ریٹ دے رہا ہے اس سے 8 گنا کم کشمیر میں ریٹ ہے بجلی کا. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ پاکستان کا لگاؤ ہے اور پاکستان ان کی قدر کرتا ہے، اس لیے ان کو یہ دیا جا رہا ہے. اور ان کا ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کا پاکستان کے دفاع میں اور پاکستان کی مضبوطی میں اور پاکستان کی ترقی میں بڑا ہاتھ ہے. اس کا اعتراف علامہ اقبال کشمیری تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہمارے جو سوشل آئیکنز ہیں وہ کشمیری ہیں، کشمیری پاکستان کے بدن کا حصہ ہیں. ہم تو شارک کہتے ہیں کشمیر کو اپنی. تو اس شارک کے خلاف اس میں پھیلانا، اس شارک کو پوائزن کرنا پروپیگنڈے کے ذریعے، منفی خیالات کے ذریعے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ کون ہمیں اس بات پہ اکسا رہا ہے، کون ہمیں لڑائی پر اور دہشت گردی پر اکسا رہا ہے، اور کون ہمیں سیاست کا یہ انداز اپنانے کی ترغیب دے رہا ہے کہ ہم بلیک میل کر کے اور توڑ پھوڑ کر کے اپنی بات منوائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن و امان رکھ کے اپنی معیشت کو بڑھانا ہے اور اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے دفاع تو مضبوط کر لیا ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود. ہمیں پارٹس دینے بند کر دیے جنگ کے دوران امریکہ نے، لیکن ہم نے جنگ لڑی، ہم نے اس کے باوجود جنگیں لڑیں اور اپنا جہاز بھی بنا لیا، اپنے ٹینک بھی بنا لیے. تو اگر ہم اپنے جہاز اور اپنے ٹینک بنا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل ایکوپمنٹس نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے اور اس توڑ پھوڑ سے اجتناب کی ضرورت ہے، تخریب کاری سے بچنے کی ضرورت ہے. دشمن تو چاہے گا کہ آپ کریں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ دشمن جو ہے وہ تخریب کاری کر رہا ہے اور وہ اندر سے جو ہے بغاوت کے لیے اکسا رہا ہے، لیکن بغاوت جب تک اندر سے شروع نہیں ہوتی، دشمن کو بھی تو موقع تبھی ملتا ہے جب اندر سے چیزیں اور سسٹم اس کے لیے وہ چیزیں کریٹ کی جائیں، گراؤنڈ بنایا جائے، تبھی اس میں آ کے دشمن اپنا حصہ ڈال سکتا ہے نا. اگر سب کچھ اسموتھلی اور پرفیکٹلی چل رہا ہے تو اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے اور خود اس پر گواہ ہے، اور مال و دولت کی محبت میں بہت شدت پسند ہے، بہت سخت ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. تو یہ جو ہماری انسانی کمزوری ہے، حب الخیر کی، مال و دولت کی ہوس کی، مال و دولت سے عشق کی، اس کمزوری کو دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپ کو وہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو، یہ مجھ سے پیسے لو، یہ مجھ سے ہتھیار لو، اور تمہیں میں بہت بڑی اپوائنٹمنٹ دے دوں گا، تم یہاں بادشاہ بن جاؤ گے، تم یہاں پر حکمرانی کرو گے اور تمہیں ہم مال و دولت دیں گے. یہ تو ٹیکنیک بہت صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. یہ حقیقی آزادیاں دلوا کر ہی تو ہم نے مسلمانوں کی خلافت توڑی ہوئی ہے. لارنس آف اریبیا نے بھی یہی کام کیا تھا نا، یہ کہا تھا کہ کھا گئے پیسہ لے گئے، تمہارے ریت میں سے ہیرے نکال لیے. تو یہی ترغیبیں دے کر آپ نے اپنی سلطنت توڑی. اسی طرح آپ کے ساتھ اسپین میں ہوا. ہم وڈرال کی پس قدمی کی حالت میں ہیں. ہمارے ہاتھ سے یونان گیا، اسپین گیا، غرناطہ گیا،
ہندوستان گیا، اور پسپائی ہے کہ رکتی نہیں ہے، اور پسپائی اس لیے نہیں رکتی کہ ہم میں یہ عنصر بہت زیادہ ہے. ہمارے شہریوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ مال و دولت کی محبت میں آ کر اپنے ملک کے خلاف مت ہو جاؤ. اپنے سسٹم کو ریسرچ کرو، جہاں خرابی ہے وہاں تنقید کرو، اس کے سامنے لاؤ، لیکن ملک کے مفاد کو زد پہنچا کر، گزند پہنچا کر اپنے مفاد کو چلانا، یہ ہماری سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ رویہ ہماری سیاست میں ہے، اور اس کو قابو کرنے کی، اس کا سد باب کرنے کی، اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. تو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے، ٹھیک ہے، مال کی محبت کا. ٹھیک ہے. اب بلوچستان پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، چونکہ آپ کی وہ ایک فیلڈ ہے، آپ اتنا عرصہ وہاں پہ اپوائنٹ بھی رہے ہیں، بلوچستان میں آپ نے سرو کیا ہے، تو آپ کو وہاں کے زمینی حقائق کا ایز کمپیئر ٹو ادر زیادہ نالج ہے. تو بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے؟ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے مالا مال وسائل سے جو ہے وہ صوبہ ہے، تو وہاں احساس محرومی اس طرح کیوں ہے؟ کیوں ہر دوسرے دن ہم اس طرح کی خبر سنتے ہیں کہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا؟ جی، احساس محرومی ایک نفسیاتی حالت ہے، اور اس کا تعلق جو طبعی حالتیں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ دماغ کے اندر ہے، ڈال دیا گیا ہے، ڈالنے والے دشمن ہیں. ٹھیک. یہ کہنا کہ تمہاری مٹی بہت قیمتی ہے، اسے بیچ رہے ہیں، لے گئے، کھا گئے. کون کھا گیا؟ جو ٹھیکے ہیں پتھر نکالنے وہ کس کے پاس ہیں؟ وہی پاکستان جو آپ کو اتنا سرو آپ کے لیے کر رہا ہے، وہی پاکستان کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں. میں جب کیپٹن تھا 74 کے اندر، جی، تو میں بلوچستان میں تھا. 4 سال میں نے لڑائی لڑی، جو 73 سے 78 تک جنگ کی حالت تھی. وہاں پر شورش تھی. جی. تو اس وقت میں SSG میں تھا، اور میں نے وہ لڑائی لڑی. میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت سادہ ہیں، وہاں کے لوگ بہت خوددار بھی ہیں اور بہت بہادر ہیں. ان خوددار اور سادہ لوگوں کے دماغ میں اگر آپ یہ کیڑا ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں کہ تمہارا سب کچھ لے گئے، تمہیں کچھ نہیں ملا. اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ جن کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، جن کو ہم نے گرفتار کیا، اپنے کیمپ میں لا کے رکھا، تو وہ حیران ہو گئے میرے سپاہیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کے. کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ فرنگی فوج ہے، تو تم مسلمان ہو؟ ہم نے کہا جی ہم مسلمان ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ اس وقت جو قبائلی جن کو جھانسا دے کر بھارت اور اس وقت روس کا بھی ہاتھ تھا، ان کو پاکستان کے خلاف کیا ہوا تھا، ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ فرنگی فوج ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو عید مناتے ہیں، یہ تو روزے رکھتے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی. چملانگ میں بہت بڑی جنگ ہوئی، تقریباً 1000 کے قریب مریوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس میں یہ بڑی کامیابی تھی SSG کی. اس میں بھی جب وہ آئے کیمپ میں تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ فرنگی فوج ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بہت زیادہ قیمتی دولت ہے ہماری زمین کے اندر، جو پتھر یہ لے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں بیچ رہے ہیں. تو وہ جو مال کی محبت ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایکسائٹ کیا جاتا ہے سائیکولوجیکلی. آپ نے گھاس کے یا سوکھی لکڑیوں کے بڑے ڈھیر کے اندر آگ لگانی ہو تو آپ نے صرف ایک چنگاری دینی ہے. وہ چنگاری دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ تمہاری مال و دولت لے کے بھاگ گیا، لے گیا، اور پھر کہ تمہیں کچھ نہیں ملا. جو اس وقت وہاں بچے ہیں وہ تو 1980s میں پیدا ہوئے ہیں، جو وہاں اس وقت جو نوجوان ہیں وہ 1990 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن کو ہم 62% کہتے ہیں. جی. انہوں نے تو 1990 سے پہلے کا بلوچستان دیکھا ہی نہیں ہوا. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کلات کے بعد کراچی تک روڈ پتھر کی تھی، اس پہ لک یا میٹل روڈ تو وہ تھی ہی نہیں، اور جگہ جگہ سیلاب سے وہ ٹوٹ جاتی تھی. انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ RCD ہائی وے جو ہے
یہ 70s میں بنی، شروع میں 65 اور 75 کے درمیان بنی. ریلوے لائنز جو انگریز چھوڑ گیا تھا وہ قائم رہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کوئٹہ میں صرف ایک کالج تھا، اور وہ بھی ڈگری کالج پاکستان بننے کے بعد بنا. اس سے پہلے وہ انٹرمیڈیٹ کالج تھا. تو اب کوئٹہ کے ہر شہر میں، اب بلوچستان کے ہر شہر میں کالج ہے، وومن یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ کالجز ہیں، سکولز ہیں. شروع میں تو صرف 12-13 سکول تھے وہاں پر. ہاسپٹل بہت کم تھے، ابھی بڑے ہاسپٹل ہیں، کارڈیک سینٹر ہیں. تو جو ملا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا. ہمارے کون سے سیاستدان ہیں جو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تمہارے لیے، اور یہ بجٹ میں تمہارے لیے خاص ہم کر رہے ہیں. تو پھر دشمن کے پروپیگنڈا کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے ہمارا کاؤنٹر سائیکولوجیکل آپریشن کدھر ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسا محکمہ بھی نہیں بنایا ہوا جو یہ کام کرے. ہمیں ڈیجیٹل جو آفینسو ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہ بھی پوری طرح اس کو مینیج کرنا نہیں آتا. اس کی ضرورت ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے اندر تخریب کاری ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا. اب بڑی کوشش ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر یلغار ہے اس کو روکا جائے، اور ہمارے قوانین بھی بن گئے، اور اس سے لوگوں کو اس قسم کے تخریب کاروں پہ اثر ہے. لیکن وہ بھاگ کے باہر چلے گئے ہیں. ابھی ان کا بندوبست کرنا پڑے گا. ہمیں انٹرپول سے مدد لینی ہے. ہمیں اپنی سفارتی کامیابی کو پاکستان کی حفاظت کی طرف موڑنا ہوگا. ہم پر جو سائیکولوجیکل نفسیاتی یلغار ہے، اس یلغار کو توڑنے کے لیے ہمیں عملی کام کرنے ہوں گے، اور اس سفارتی کامیابی کے ذریعے ہم ان لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں اور زہریلا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. ہمیں کاؤنٹر میجرز اپنے اندر بھی لینے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح صورتحال بتانی ہے، سچ بتانا ہے، اور ملک سے باہر جو ہو رہے ہیں ان کا ملکی اور انٹرنیشنل بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کا بندوبست ہونا چاہیے. ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ان کو آ کے اپنے اعمال کا حساب دینا چاہیے ہماری عدالتوں کے سامنے. اگر ہم یہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا. بلوچستان کو بھی کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا اگر وہاں پر امن و امان ہو. اور یہ امن و امان انشاءاللہ وہاں قائم ہو جائے گا. ہمارے شہیدوں کا خون رہے گا نہیں جائے گا. اور اگر یہ ساری باتیں ہم کور کر لیں اور ہمارے لیڈرز جو ہیں اس پلان کے مطابق چلیں اور اس کا پلان بنائیں تو پھر بلوچستان میں امن قائم ہو جائے گا اور بلوچستان میں بہت ترقی ہوگی. گوادر بلوچستان کا حصہ ہے، پسنی بلوچستان کا حصہ ہے. جو کچھ پاکستان اور ایران کے درمیان اس صلح کے بعد جو امریکہ اور ایران میں ہوئی ہے، اس جنگ بندی کے بعد جو تجارت ہونی ہے وہ انہی جگہوں سے ہونی ہے، انہی رستوں سے ہونی ہے. اور گوادر تو اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ دبئی کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا. اور یہی ان کو فکر بھی ہے اس بات کی کہ کمپٹیشن میں گوادر آ رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی پورٹ ہے کہ تمام مشرق وسطیٰ کی جو بندرگاہیں ہیں وہ اس کے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ بلوچستان کے لیے ترقی کے بہت زیادہ مواقع ہیں. لیکن یہ بی ایل اے کی جو کاروائیاں ہیں اگر ہم شروع سے اب تک دیکھیں تو اس میں ڈے بائی ڈے مزید جو ہیں وہ زیادہ منظم طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو گروہ ہے شدت پسندی جو ان کے اندر کوٹ کے بھری ہے اور اس سے افیکٹ ہو رہا ہے سارا، تو ان کی یہ جو آپریشنل صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوا؟ جی، ان کی آپریشن صلاحیت بڑی ہے کیونکہ ان کو ہتھیار دیے گئے ہیں، ان کو ڈرون دیے گئے ہیں، اور وہ بھارت نے دیے ہیں، اور ہمیں اس کو روکنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور ہمیں کسی صورت اس پہ اور قانون کے نفاذ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ میدان جنگ کے اندر ہماری فوج سے لڑتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو زخمی ہوتے ہیں اور جو گرفتار ہوتے ہیں ان کے خلاف جو عدالتی کارروائی ہے اور جو پروسیکیوشن ہے ان کی، وہ بڑی سرعت سے ہونی چاہیے، وہ کمپریہنسو ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے. یہ جو سزا اور جزا کا عمل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس قسم کے صورتحال کے لیے.
اور تخریب کاری سے نمٹنے کے لیے ہمیں آپریشنل سطح پہ ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں. ہمیں سائیکولوجیکل سطح پہ بھی ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے، جس میں میرے خیال میں ہم اتنے تگڑے نہیں ہیں ابھی تک. ہم نے وہ کامیابی اس محاذ پر نہیں دکھائی جو ہونی چاہیے. اور یہ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ میرا خیال ہے کہ ایک محکمہ بنانا چاہیے، ایک ٹیم بنانی چاہیے جو یہ نفسیاتی جنگ جو ہے اس کو سنبھالے اور اس محاذ کو کامیابی سے اس محاذ پہ جو فتح ہے وہ حاصل کرے. کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں یہ تخریب کاری ہوتی رہے گی. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پہ کام کر رہی ہے؟ جی مجھے لگتا ہے، میں اس بات کا احساس ہے کہ یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی جو بجٹ کے اندر جو بڑی رقم رکھی گئی ہے افواج پاکستان کے لیے 18% انکریز دی گئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس محاذ پہ فتح حاصل کرنی ہے، اندرونی محاذ پہ اندرونی شورش کو ختم کرنا ہے، اور جو یہ شورش کر رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں بحیثیت قوم متحد ہو کے کام کرنا پڑے گا، اپنے تمام وسائل کو استعمال میں لانا پڑے گا، اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس خطرے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جی شرپسند لوگ ہیں. ہم میں ایک بڑی کمزوری ہے، ہم ایمنسٹیاں دینے کے بڑے ماہر ہیں. ہم این آر او بڑے اچھے کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اس قسم کی ایمنسٹیاں دیتے ہیں تو لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے سزا نہیں ہوگی، میں بچ جاؤں گا، مجھے میاں صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، راؤ صاحب یہ بچا لیں گے. یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے اور یہ خطرناک ہے. اسی تاثر کی وجہ سے جو کچی عمر کے لوگ ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ گمراہ ہو جاتی ہے. ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، فکر نہ کرو. صحیح. لیاقت صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.